यस काश, क्या रिपोर्ट है? इमरान और उसके साथियों का कुछ पता चला? मार्शल रेले ने पूछा। यस चीफ, मैंने उन्हें ट्रेस करके उनके इंजाम तक पहुंचा दिया है, इमरान ने कहा। ओह, कैसे ट्रेस हुए वो, और तुमने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? तफसील बताओ मुझे, मार्शल रेले ने चौंकते हुए कहा। मुझे हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम से जोसेफ ने इत्तला दी थी कि उसने आपके हुक्म से कैंसिलाना के तमाम होटलों, बारों, गेम रूम्स और क्लबों के नंबरों की कॉल रिकॉर्डिंग का हुक्म दिया है। उसने कैंसिलाना में मौजूद मालकम क्लब की एक कॉल सुनी थी जिस पर मालकम से प्रिंस ऑफ डम्प बात कर रहा था। प्रिंस ऑफ डम्प ने उससे रहाइश का, असलहा और कार की डिमांड की थी जो मालकन ने पूरी कर दी थी, और उसने प्रिंस ऑफ डम्प को एक महफूज रहाइश का पता बता दिया था। जोसेफ ने जब मुझे वो टेप सुनाई तो मैंने मालकम का प्रिंस ऑफ डम को बताया हुआ पता नोट कर लिया और एक्शन के लिए फौरी तौर पर अपने एक्शन ग्रुप को रवाना कर दिया। वहां आदमियों ने मेरे रहायशगाह को अपने घेरे में ले लिया। मैं खुद भी वहां पहुंच गया था। थोड़ी देर बाद इस रहायशगाह में एक कार आई जिसमें 4 अफराद सवार थे। वो चारों एशियाई थे और मैंने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि वो इमरान और उसके साथी हैं। जैसे ही वो इमारत में गए, मैंने एक्शन ग्रुप से कहकर इस इमारत पर डबल हैंडेड बमों से हमला करा दिया और इस कोठी को जलाकर हकस्तर कर दिया। इस कोठी में इमरान और उसके साथी भी जलकर राख बन गए थे। चीफ इमरान ने गाश की बताई हुई तफसील मार्शल रेले को बताते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि जिन अफराद को तुमने कोठी में जाते देखा था वो इमरान और उसके साथी ही थे? मार्शल रेले ने क्रख्त लहजे में पूछा। यस चीफ, वो मेकअप में नहीं थे इसलिए मैंने उन्हें फौरन पहचान लिया था, इमरान ने कहा। गुड शो, चलो उनका किस्सा तमाम हुआ, वरना उनकी वजह से वाकई मैं परेशान था, मार्शल रेले ने कहा। यस चीफ, उन जैसे खतरनाक एजेंटों को उनके अंजाम तक पहुंचाना जरूरी था, वरना वो तेज रफ्तार कार्रवाइयां करके मार्शल एजेंसी को वाकई नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकते थे, इमरान ने गाश के लहजे में कहा। तुम इस वक्त कहाँ से बोल रहे हो? मार्शल रेले ने पूछा। मैं क्लब से बाहर हूँ, थोड़ी देर तक क्लब पहुंच जाऊंगा, इमरान ने कहा। लेकिन मुझे तो इत्तला मिली है कि तुम्हारे क्लब में 3 अफराद ने हमला किया था और वहां कत्लो गारत फैलाकर तुम्हें बेहोश करके निकल गए थे। वो सब क्या है? मार्शल रेले ने सख्त लहजे में पूछा। तो इमरान ने बेख्तियार होंठ खींच लिए। उसे पहले ही खदशा था कि ये बात यकीनी तौर पर मार्शल रेले के इल्म में आ गई होगी कि गाश के क्लब पर हमला हुआ था और उसे वहां से अगवा कर लिया गया था। वो मेरे एक मुखालिफ ग्रुप की कार्रवाई थी चीफ, जो ये नहीं जानता था कि मेरा ताल्लुक मार्शल एजेंसी से है। मैंने एक पार्टी से वाइट पाउडर की बिग डील की थी और उससे एडवांस में भारी मुआवजा लिया था। आप जानते हैं कि मैं क्लब की आड़ में अंडरवर्ल्ड पर नजर रखता हूं और जैसे ही मेरी नज़र में कोई बड़ा मगरमच्छ आता है मैं उसके खिलाफ फौरी एक्शन लेता हूं। मेरी नज़र में जिस पार्टी ने वाइट पाउडर की डील की थी वो बिग क्रिमिनल पार्टी थी जिसमें मैं इस पार्टी के सरबराह तक पहुंचना चाहता था, इसलिए मैं कई रोज से वाइट पाउडर सप्लाई डाल रहा था जिस पर शायद इस पार्टी को शक हो गया कि मैं उसकी दी हुई सारी रकम हजम करना चाहता हूं। इसलिए उस पार्टी ने ही मेरे क्लब पर हमला किया था। जब वो मुझे बेहोश करके अपने अड्डे पर पहुंचे तो मुझे वहां होश आ गया। वो मुझे एक कमरे में बंद करके गए थे। मेरे पास X1 सिस्टम था जिसने इससे एक्शन ग्रुप के इंचार्ज मार्टी को कॉशन दे दिया, जिसकी वजह से उसको इल्म हो गया कि मुझे कहां ले जाया गया है। उसने फौरी एक्शन लिया और यहां आते ही एक्शन लिया और यहां मौजूद तमाम अफराद को हलाक करके मुझे आज़ादी दिलाई, इमरान ने कहा। जाहिर है उसने मार्शल रेले को बहलाने के लिए कहानी ही गढ़ी थी। क्या तुम सच बोल रहे हो? मार्शल रेले ने कहा। उसके लहजे में शक की आमेजिश थी। गाश में इतनी जुर्रत कैसे हो सकती है कि चीफ से झूठ बोल सके? इमरान ने कहा। ओके, तुम क्लब में जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मार्शल रेले ने कहा और साथ ही उसने राब्ता खत्म कर दिया। बहुत चालाक इंसान है, इमरान ने होंठ बेचते हुए कहा। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर वो मुड़कर इस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां गाज के साथ टाइगर मौजूद था। दरवाजे के पास आकर इमरान ने टाइगर को इशारा किया तो टाइगर ने इस्पात में सर हिला दिया। गाज होश में था, उसके चेहरे पर अभी तक तकलीफ के आसार थे। वो इमरान की जानिब तरहुमाना नजरों से देख रहा था। टाइगर को इशारा करते ही इमरान मुड़ा तो उसे कमरे से अचानक गोली चलने और गाज के चीखने की आवाज सुनाई दी। टाइगर ने इमरान का इशारा पाते ही गाज को गोली मारकर हलाक कर दिया था। मार्शल रेले ने सेल फोन बंद करके मेज पर रख दिया। उसके चेहरे पर उलझन और परेशानी के तासुरात थे। उसकी अभी गाज से बात हुई थी। गाज की बातें सुनकर वो मुतमईन होने की बजाय उलझ गया था और उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात नमूदार हो गए थे। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने लगा। हार्बर बोल रहा हूँ चीफ। राब्ता मिलते ही मार्शल एजेंसी के सेकंड एक्शन ग्रुप के इंचार्ज की आवाज़ सुनाई दी। मुझे अभी गाज की कॉल आई थी, हार्बर, मार्शल रेले ने कहा। गाश की कॉल? ओ, कहाँ से बोल रहा था वो? हार्बर ने चौंक कर कहा। बताता हूँ, पहले ये सुन लो कि उसने मुझसे क्या कहा है, मार्शल रेले ने कहा और फिर उसने गाश से होने वाली बातों की तफसील उसे बतानी शुरू कर दी। ईस्टर्न टाउन डी ब्लॉक कोठी नंबर 12 की तबाही की हद तक तो गाश की रिपोर्ट दुरुस्त है। इस कोठी की तबाही के लिए डबल हैंडेड बम मार्टी ही मुझसे लेकर गया था। कोठी को तबाह करने के बाद
مارٹی اپنا گروپ لے کر واپس آ گیا تھا۔ مارٹی اور میں اسی وقت سے ایک ساتھ ہیں اور اس دوران مارٹی کو گارڈ کا کوئی کوشچن نہیں ملا کہ وہ خطرے میں ہے، نہ ہی مارٹی نے اسے چھڑانے کا کوئی آپریشن کیا ہے، ہاربر نے کہا۔ تو مارشل ریلے نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ گارڈ جب کلب سے اغوا ہوا تھا تو اس کے بعد اس نے مارٹی کو ایسا کوئی کوشچن نہیں دیا تھا کہ وہ کہاں ہے اور اس کی مدد کی جائے؟ مارشل ریلے نے کہا۔ یس چیف، مارٹی میرے ساتھ ہی ہیں، آپ اس سے پوچھ لیں۔ اگر اسے گارڈ کا کوئی امدادی کوشچن ملا ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتا اور پھر میرے پاس بیٹھا نہ رہتا، ہاربر نے کہا۔ لیکن تمہیں اور مارٹی کو یہ رپورٹ تو ملی ہوگی کہ گارڈ کے کلب پر حملہ کر کے اسے اغوا کیا گیا ہے، تو پھر تم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ اس کے کلب پر کس نے حملہ کیا تھا اور وہ گارڈ کو اغوا کر کے کیوں اور کہاں لے کر گئے ہیں؟ مارشل ریلے نے گراہٹ بڑے لہجے میں کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے چیف کہ اطلاع ملنے کے باوجود میں نے گارڈ کی بازیابی کے لیے کچھ نہ کیا ہو؟ مارٹی اور میرے آدمی کینسلارا میں پھیل گئے ہیں اور ہر طرف ان حملہ آوروں اور گارڈ کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک چھوٹے سے کلو کی تلاش ہے، اس کلو کے ملتے ہی ہم اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں گارڈ کو لے جایا گیا ہے اور جس نے بھی گارڈ کو اغوا کیا ہے ہم اس تک پہنچ کر اس کا بیانہ حشر کریں گے، ہاربر نے کہا۔ اوکے، اسے تلاش کرو اور جلد سے جلد مجھے رپورٹ دو۔ گارڈ کو ہر صورت ملنا چاہیے، چاہے اس کے لیے تمہیں کینسلانا کی ساری زمین ہی کیوں نہ کھودنی پڑے، مارشل ریلے نے کرخت لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تو وہ کال مجھے گارڈ نے نہیں کسی اور نے کی تھی۔ دوسروں کی آوازوں کی نقل کرنے کا ماہر عمران ہے اور اب مجھے پورا یقین ہے کہ گارڈ کی آواز میں مجھ سے عمران نے ہی بات کی ہوگی۔ وہ 101% عمران تھا، مارشل ریلے نے گھراتے ہوئے کہا۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے وہ بٹن پریس کر کے ریسیور کان سے لگا لیے۔ جوزف بول رہا ہوں، رابطہ ملتے ہی کنٹرول روم کے انچارج جوزف کی آواز سنائی دی۔ مارشل ریلے بول رہا ہوں، مارشل ریلے نے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ یس چیف، جوزف نے یکلہت مودبانہ لہجے میں کہا۔ سنو جوزف، میری اطلاع کے مطابق گارڈ مجرموں کے ہتھے چڑھ گیا ہے اور ان مجرموں کا تعلق پاکیشا سیکرٹ سروس سے ہے۔ گارڈ ہیڈ کوارٹر کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، وہ آسانی سے زبان کھولنے والوں میں سے نہیں ہے، لیکن پاکیشائی ایجنٹ انتہائی شفاف اور بے رحم انسان ہے، وہ گارڈ کی زبان کھلوانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے تم فوری طور پر ہیڈ کوارٹر کی سیکیورٹی ریڈ الرٹ کر دو اور ہیڈ کوارٹر کے تمام راستے سیل کر دو جب تک میں دوسرا آرڈر نہ کر دوں۔ ہیڈ کوارٹر سے کوئی باہر نہیں جائے گا اور نہ ہی باہر سے کوئی اندر آئے گا۔ اگر گارڈ بھی ہیڈ کوارٹر آنے کی کوشش کرے تو تم اسے بھی روکو گے، کیونکہ ممکن ہے کہ پاکیشائی ایجنٹ گارڈ کے میک اپ میں یہاں آنے کی کوشش کریں، اس لیے میرے تاحکم ثانی کسی کو بھی ہیڈ کوارٹر میں نہیں آنا چاہیے، سمجھ کے تم؟ مارشل ریلے نے جوزف کو تفصیل بتا کر اسے احکامات دیتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بے حد سخت اور کرخت تھا۔ یس چیف، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، جوزف نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اور سنو، میں ہیڈ کوارٹر آنے اور جانے کے لیے اسپیشل وے کا استعمال کروں گا، کیونکہ اسپیشل وے کے بارے میں سوائے میرے اور کوئی نہیں جانتا۔ اسپیشل وے کی بجائے اگر میں کسی اور وے کا استعمال کروں تو تم سمجھ جانا کہ وہ میں نہیں، میرے میک اپ میں کوئی اور ہے، اس لیے اسے بھی روکنا تمہاری ذمہ داری ہے اور تمہیں اپنی ذمہ داری ہر صورت پوری کرنی ہے، مارشل ریلے نے کرخت لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں چیف، میں اپنی ذمہ داری میں کوئی کوتاہی نہیں برتوں گا، میری نظروں میں آئے بغیر ہیڈ کوارٹر میں کوئی معمولی چیونٹی بھی داخل نہیں ہو سکے گی، جوزف نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ میں ہیڈ کوارٹر میں کب آتا ہوں اور کب جاتا ہوں اس بات کی خبر بھی تمہارے سوا کسی کو نہیں ہونی چاہیے، مارشل ریلے نے کہا۔ یس چیف، جوزف نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اور ہاں، مجھے فوراً چیک کر کے بتاؤ کہ میرے نمبر پر تھوڑی دیر پہلے گارڈ نے جو کال کی تھی وہ کس لوکیشن سے کی گئی تھی، مارشل ریلے نے کہا۔ یس چیف، میں ابھی چیک کر کے بتاتا ہوں، جوزف نے کہا اور مارشل ریلے نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اب دیکھتا ہوں عمران کہ تم کس طرح ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوتے ہو، اگر اس نے یہاں آنے کی حماقت کی تو اسے سوائے موت کے اور کچھ نہیں ملے گا، مارشل ریلے نے گھراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر اب گہرا اطمینان اور سکون کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے، جیسے اسے یقین ہو کہ ان انتظامات کی بدولت عمران لاکھ سر پٹھا لے وہ کسی بھی صورت اس کے ناقابل تسخیر اور خفیہ ہیڈ کوارٹر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ابھی وہ بیٹھا انہی باتوں پر غور کر رہا تھا کہ میز پر پڑے ہوئے فون کی ایک پر پھر گھنٹی باز اٹھی۔ مارشل ریلے بول رہا ہوں، مارشل ریلے نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے مخصوص لہجے میں کہا۔ جوزف بول رہا ہوں چیف، دوسری طرف سے کنٹرول روم کے انچارج جوزف کی آواز سنائی دی۔ یس کی کال کی ہے، مارشل ریلے نے کرخت لہجے میں کہا۔ آپ نے گارڈ کے فون کال کی لوکیشن چیک کرنے کا کہا تھا چیف، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او ہاں، بتاؤ کہاں سے کی تھی اس نے کال، مارشل ریلے نے پوچھا۔ یہ وہی جگہ ہے چیف جہاں سے پرنس آف ڈب نے مالکم کلب کے مالک اور جنرل مینیجر مالکم کو کال کی تھی، جوزف نے کہا۔ تو مارشل ریلے نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تو یہ عمران اور اس کے ساتھی گارڈ کو کلب سے اغوا کر کے وہاں لے کر گئے تھے، مارشل ریلے نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یس چیف، جوزف نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم گارڈ کے فون کی مسلسل ٹریکنگ کرو تاکہ ان کے نقل و حمل کا پتہ چلتا رہے، میں ایکشن گروپس کے ہیڈز مارٹی اور ہاربر کو ایکشن کا حکم دیتا ہوں، مارشل ریلے نے کہا۔ اور پھر اس نے جوزف کا جواب سنے بغیر کریڈل پر ہاتھ مار کر کال ختم کی۔ اس نے ایک بار پھر کریڈل پر ہاتھ مار کر ٹون کلیئر کی اور نمبر پریس کرنے لگا۔ ہاربر بول رہا ہوں، رابطہ ملتے ہی
ہاربر کی آواز سنائی دی، گاش کا پتہ چل گیا ہے۔ ہاربر کے پاکیزیائی ایجنٹوں نے اسے کہاں رکھا ہوا ہے؟ تم فوراً مارٹی کو ساتھ لو اور اس جگہ پر ریڈ کرو۔ اس پر پاکیزیائی ایجنٹوں کو کسی بھی صورت زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ اگر گاش زندہ ہو تو اسے نکال کر لے آنا، اور اگر وہ اپنے قدموں پر چلنے کے قابل نہ ہو تو اسے وہیں پر گولی مار دینا، مارشل ریلے نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اس کالونی اور کوٹھی کا نمبر باربر کو بتا دیا جہاں سے عمران نے گاش کی آواز میں گاش کے سیل فون پر اس سے بات کی تھی۔ یس چیف، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، ہاربر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور مارشل ریلے نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ ٹائیگر نے کار ڈاکٹر کارل کی کوٹھی کے پھاٹک کے سامنے روکی تو عمران جو سائیڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا کار سے نکل کر باہر آ گیا۔ یہ کار عمران کے کہنے پر ٹائیگر ایک رہائش گاہ سے اڑا کر لے آیا تھا ڈاکٹر کارل سے ملنے کے لیے۔ عمران ٹیکسی لے کر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ٹائیگر سے خصوصی طور پر جدید اور نئے ماڈل کی کار لانے کا کہا تھا، اور ٹائیگر نے ایسا ہی کیا تھا۔ کار سے نکلتے ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو کار میں رہنے کا کہا اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا اور گیٹ کی سائڈ دیوار پر لگے ہوئے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک ملازم نما آدمی باہر آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب کو بتاؤ کہ اسٹیٹ چیف آفیسر مارک آیا ہے، عمران نے ملازم سے مخاطب ہو کر انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب تو کہیں گئے ہوئے ہیں، ملازم نے جواب دیا۔ او تو کیا ان کا کوئی سیکرٹری یا اسسٹنٹ بھی نہیں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، سیکرٹری صاحب ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں، ان کا نام کیرن ہے، ملازم نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھاٹک کھولو، عمران نے کہا تو ملازم نے اسبات میں سر ہلایا اور دروازے سے اندر چلا گیا۔ اندر جاتے ہی اس نے چھوٹا دروازہ بند کیا اور پھر چند لمحوں بعد اس نے گیٹ کھول دیا۔ اس دوران عمران کار میں بیٹھ چکا تھا، اس نے اشارہ کیا تو ٹائیگر کار اندر لے گیا۔ رہائش کا خاصی بڑی اور جدید طرز کی تھی، پورچ میں ایک سفید رنگ کی جدید ماڈل کی کار بھی موجود تھی۔ ٹائیگر نے اس سفید کار کی سائڈ پر کار روکی اور پھر عمران، ٹائیگر اور پیچھے بیٹھے ہوئے چوہان اور ہاور بھی کار سے اتر آئے۔ اسی لمحے ایک لمبا ترنگا اور مضبوط جسم کا نوجوان ایک کمرے سے نکل کر برآمدے میں آیا اور پھر برآمدے کی سیڑھیاں اترتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ فرمائے، نوجوان نے ان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کی تعریف، عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے انتہائی کرخت لہجے میں پوچھا۔ میرا نام کیرن ہے اور میں ڈاکٹر کارل کا سیکرٹری ہوں جناب، عمران کا روبدار لہجہ سن کر نوجوان نے مؤدبانہ اور انتہائی خوشگوار لہجے میں کہا۔ ہمارا تعلق اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ہے اور ہمیں ایک اہم سلسلے میں ڈاکٹر کارل سے ملنا ہے۔ میں اسٹیٹ چیف آفیسر مارک ہوں، عمران نے اسی طرح سخت لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے اس نے اپنا تعلق اسٹیٹ پولیس سے ظاہر کیا تھا تو اسے لہجہ بھی پولیس والوں جیسا ہی رکھنا پڑ رہا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب تو نہیں ہیں، کیرن نے کہا۔ کہاں گئے ہیں وہ؟ عمران نے پوچھا۔ وہ بتا کر نہیں گئے، کیرن نے کہا۔ کب تک لوٹیں گے؟ عمران نے کہا۔ کچھ معلوم نہیں جناب، وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، آنے کو اب بھی آ سکتے ہیں اور نہ آئیں تو 2 دن بھی ان کا پتہ نہیں ہوتا، کیرن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہاں مہمانوں کو اسی طرح باہر کھڑا رکھ کر بات کی جاتی ہے؟ عمران نے منہ بنا کر کہا۔ او نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ آئیں، تشریف لائیں، کیرن نے کہا اور واپس چلتا ہوا برآمدے میں آیا اور پھر برآمدے میں کونے میں موجود ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ڈرائنگ روم تھا اور مہنگے اور خوبصورت سامان سے سجا ہوا تھا، فرنیچر بھی قیمتی تھا اور وہاں موجود ہر چیز سے نفاست ٹپک رہی تھی۔ تشریف رکھیے، کیرن نے کہا تو عمران اور اس کے ساتھی صوفوں کی طرف بڑھ گئے۔ فرمائے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کچھ پینا پسند کریں گے آپ؟ کیرن نے کہا۔ پینے پلانے کی باتیں چھوڑیں اور میرے سامنے بیٹھ جائیں، ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں تو ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں، ہمیں واپس بھی جانا ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا تو کیرن اسبات پہ سر ہلا کر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ فرمائے، کیرن نے کہا۔ آپ کب سے ڈاکٹر کارل کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ میں 3 سالوں سے ان کے ساتھ ہوں، کیرن نے کہا۔ ڈاکٹر کارل کس فیلڈ میں کام کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے وہ طب کے ڈاکٹر ہیں، ایلوپیتھک یا پھر ہومیوپیتھک؟ عمران نے پوچھا۔ وہ طب کے ڈاکٹر ہیں جناب، کیرن نے کہا۔ ان کا کلینک کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ان کا کوئی کلینک نہیں ہے، ان کے چند خاص مریض ہیں، وہ بس انہیں ہی دیکھتے ہیں، کیرن نے کہا۔ کیا آپ ان کی جائیداد کے بارے میں ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جائیداد کیا مطلب؟ کیرن نے پوچھا۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کے علاوہ یہاں اور کتنے ملازم ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ میرے علاوہ ان کے 4 ملازم اور ہیں، کیرن نے کہا۔ کیا ڈاکٹر صاحب شادی شدہ ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے شادی نہیں کی، کیرن نے جواب دیا۔ اب اس کے چہرے پر قدرے الجھن کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے، جیسے اسے عمران کے سوالوں کی سمجھ نہ آ رہی ہو۔ تم تینوں باہر جاؤ، مجھے مسٹر کیرن سے علیحدگی میں کچھ بات کرنی ہے، عمران نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا تو اس کے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلائے اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ مسٹر کیرن، اگر ڈاکٹر کارل گھر میں موجود ہے تو مجھے سچ بتا دو، ورنہ تمہارا جھوٹ تمہارے لیے مصیبت بن جائے گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ ماما، میں سچ کہہ رہا ہوں جناب، آپ چاہیں تو پورا گھر چیک کر لیں، اگر ڈاکٹر صاحب گھر میں ہوتے تو مجھے بھلا آپ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر کیرن نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر سوچ لو، ہمارا تعلق اسٹیٹ پولیس سے ہے اور اسٹیٹ پولیس پوچھ گچھ سے پہلے نگرانی بھی کراتی ہے، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا تو کیرن چونک پڑا۔ نگرانی کیا مطلب؟ کیرن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی کہ میرے آدمی
اس کوٹھی کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں اور میری یہاں پہنچنے تک ڈاکٹر کارل کو رہائش گاہ سے باہر جاتے نہیں دیکھا گیا ہے۔ اگر وہ باہر گئے ہوتے تو میرے آدمی مجھے بتا دیتے، عمران نے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ او نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کو یقیناً غلط اطلاع دی گئی ہے، ڈاکٹر صاحب واقعی باہر گئے ہیں اور میں آپ سے کہہ تو رہا ہوں کہ آپ بے شک ساری کوٹھی چیک کر لیں، کیرن نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اسی لمحے ہاور اندر داخل ہوا۔ جناب، گھر میں واقعی 4 ملازمین ہیں، ہم نے چیک کر لیا ہے، ہاور نے کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اب تو آپ کو میری بات کا یقین آ گیا ہوگا، ہاور کی بات سن کر کیرن نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم اب بھی جھوٹ بول رہے ہو، عمران نے سرد لہجے میں کہا تو کیرن نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ کیسا شک؟ جب آپ کے آدمیوں نے کوٹھی چیک کر لی ہے تو پھر شک کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ کیرن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کارل کو گھر سے نکلتے نہیں دیکھا گیا، وہ کوٹھی میں نہیں ہے، لیکن مجھے شک ہے کہ وہ کسی تہہ خانے میں ہو سکتا ہے۔ اب تم بتاؤ گے کہ وہ کس تہہ خانے میں ہے؟ عمران نے کہا۔ اس کے اشارے پر ہاور نے جیب سے ریوالور نکالا اور آگے بڑھ کر کیرن کے سر سے لگا دیا۔ ریوالور دیکھ کر کیرن کا رنگ زرد ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیرن نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر تم نہیں مرنا چاہتے تو بتاؤ کہاں ہے ڈاکٹر کارل؟ عمران نے گھرا کر کہا۔ میں نہیں جانتا، کیرن نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اسے گولی مار دو، عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو ہاور نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھا دیا۔ یہ دیکھ کر کیرن کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ رکو رکو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ گولی مت چلانا پلیز، کیرن نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ تم بتاؤ سچ کہاں ہے ڈاکٹر؟ تمہاری جان اسی صورت میں بچ سکتی ہے جب تم سچ سچ بتاؤ گے، ورنہ نہیں، عمران نے انتہائی سرد مہری سے کہا تو کیرن کا جسم بری طرح سے کانپنے لگا۔ ماما میں کیرن نے لرزتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے کمرہ زوردار تھپڑ اور کیرن کی چیخ سے گونج اٹھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ کیرن اچھل کر نیچے گرا تو عمران نے اٹھ کر فوراً اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا۔ اس کے بوٹ کی نوک کیرن کی گردن پر مخصوص انداز میں مڑی تو کیرن اس کے پیر کے نیچے ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ رکو، رک جاؤ، فار گاڈ سیک، یہ عذاب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، رک جاؤ پلیز، رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، رک جاؤ، کیرن نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا تو عمران نے اس کی گردن پر بوٹ کی نوک کا دباؤ قدرے کم کر دیا۔ جلدی بولو ورنہ اس بار میں تمہاری گردن توڑ دوں گا، عمران نے گھراتے ہوئے کہا۔ وہ خفیہ راستے سے گئے ہیں، کیرن نے پھنسے سے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ تیزی سے بگڑ گیا تھا اور اس کی آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ عمران نے اس کی گردن سے پیر ہٹا لیا اور پھر جھک کر اس نے کیرن کو گردن سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ کہاں ہے وہ خفیہ راستہ؟ دکھاؤ مجھے، عمران نے اسے دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ کیرن نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ باہر آ گیا۔ وہ اس قدر گھبرایا ہوا تھا کہ اس نے شرافت سے عمران کو ایک کمرے کے تہہ خانے کا راستہ بتا دیا۔ تہہ خانے کی ایک دیوار کے پیچھے ایک سرنگ تھی۔ عمران کے کہنے پر کیرن نے سرنگ کا راستہ کھول دیا۔ عمران نے کیرن کو ساتھ لیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس سرنگ میں آ گیا۔ سرنگ کے اختتام پر ایک دروازہ تھا۔ وہ دروازے سے نکل کر باہر آئے تو وہ دوسری کوٹھی میں پہنچ چکے تھے جو پہلی کوٹھی سے کہیں زیادہ وسیع اور شاندار تھی۔ اس رہائش گاہ میں بھی 8-10 ملازم اور 3 مسلح محافظ تھے۔ وہ سب چونکہ خفیہ راستے سے نکل کر اس کوٹھی میں آئے تھے، اس لیے کوٹھی میں موجود افراد کو کچھ سوچنے اور سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اس کوٹھی میں بھی ڈاکٹر کارل کا ایک خاص آدمی کوپر تھا جسے عمران اور اس کے ساتھیوں نے کور تو کر لیا تھا، لیکن وہ آسانی سے زبان نہیں کھول رہا تھا۔ لیکن جب عمران نے اس پر مخصوص انداز میں تشدد کیا تو آخرکار وہ بھی بول پڑا اور اس نے بتایا کہ ڈاکٹر کارل اس رہائش گاہ سے خصوصی کار میں گیا ہے، لیکن کہاں گیا ہے یہ بات اسے بھی نہیں معلوم تھی۔ عمران کے کہنے پر اس کے ساتھیوں نے اس کوٹھی کی تلاشی لی تو ایک کمرے کے خفیہ سیف سے انہیں ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر مل گیا۔ ٹرانسمیٹر پر ایک فریکوینسی پہلے سے ایڈجسٹ تھی۔ کوپر نے عمران کو بتایا کہ ایمرجنسی میں وہ ڈاکٹر کارل کو اسی ٹرانسمیٹر سے کال کر سکتا تھا۔ عمران کے کہنے پر ٹائیگر نے کیرن اور کوپر کو بے ہوش کیا تو عمران نے ٹرانسمیٹر آن کر کے اس کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو، کوپر بول رہا ہوں، سیکنڈ پوائنٹ سے ہیلو ہیلو، اوور، عمران نے کوپر کی آواز میں کال دیتے ہوئے کہا۔ یس بوتھم اٹینڈنگ یو، اوور، رابطہ ملتے ہی مردانہ آواز سنائی دی۔ چیف سے بات کراؤ بوتھم، اٹ از ایمرجنسی، اوور، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ اوکے میں بات کراتا ہوں، اوور، بوتھم نے کہا۔ یس کوپر، کیوں کال کی ہے؟ اوور، چند لمحوں بعد دوسری طرف مارشل ریلے کی گراہٹ بھری آواز سنائی دی۔ چیف 4 ایشیائی فرسٹ پوائنٹ میں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے وہاں موجود کیرن پر تشدد کیا تو کیرن نے انہیں خفیہ راستہ بتا دیا۔ پھر وہ چاروں خفیہ راستے سے یہاں آئے، لیکن میں نے پہلے ہی تیار تھا۔ جیسے ہی انہوں نے خفیہ راستہ اوپن کیا اور سیکنڈ پوائنٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی تو میں نے ان پر مشین گن سے فائرنگ کر دی اور ان چاروں کو مار گرایا ہے۔ اس وقت ان چاروں کی لاشیں میرے پاس پڑی ہیں، اوور، عمران نے کہا۔ تم کون بول رہے ہو؟ اوور، مارشل ریلے کی سرد آواز سنائی دی۔ میں کوپر ہوں، چیف سیکنڈ پوائنٹ کا انچارج، اوور، عمران نے کہا۔ اپنا پورا نام بتاؤ، نان سینس، اوور، مارشل ریلے کی گراہٹ بھری آواز سنائی دی۔ پورا نام کیا مطلب چیف؟ اوور، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے کوپر نے اپنا یہی نام بتایا تھا، اس کا پورا نام کیا تھا اسے یہ معلوم نہیں تھا۔
تو تم وہی علی عمران ہو جس نے پہلے مجھ سے گاش کے سیل فون پر گاش کے لہجے میں بات کی تھی. اب تم میری رہائش گاہوں میں بھی پہنچ گئے ہو اور ظاہر ہے تم نے کیرن اور کاپر کو ہلاک کر دیا ہے، مارشل ریلے نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا. ڈاکٹر کارل المعروف مارشل ریلے، میں تو تمہارے ساتھ پنگ پانگ کھیلنا چاہتا تھا لیکن تم ہو کہ کہیں ملتے ہی نہیں ہو، تو میں نے سوچا کہ تمہیں زبردستی اٹھا لیا جائے اور پھر تم سے پنگ پانگ کھیلا جائے. اس کھیل میں جیت جس کی ہو S1 ٹرافی کی شکل میں اسے ہی دے دی جائے. اوور. عمران نے اس پر اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، بکواس مت کرو، تم اور تمہارے ساتھی زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے، سمجھے؟ اوور اینڈ آل، مارشل ریلے نے چیختی ہوئی آواز میں کہا، اور ساتھ ہی اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا. بہت چالاک ہے یہ انسان، اسے معلوم ہو گیا تھا کہ کاپر کی آواز میں آپ اس سے بات کر رہے ہیں. چوہان نے کہا، وہ چاروں اس کے پاس ہی موجود تھے. ہاں، چاروں ایشیائیوں کے ہلاک ہونے والی بات اسے ہضم نہیں ہوئی تھی شاید. عمران نے مسکرا کر کہا، اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے ورنہ مارشل ریلے یہاں فورس بھیج دے گا جو ہم پر بھوکے درندوں کی طرح چپٹ پڑیں گے. ہاور نے کہا. تو عمران نے اس بات پہ سر ہلا دیا. وہ سب واپس اس خفیہ راستے سے فرسٹ پوائنٹ میں آئے اور پھر وہاں سے کار لے کر نکلتے چلے گئے. اب ہم مارشل ہیڈ کوارٹر تک کیسے پہنچیں گے؟ ہاور نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا. اب وہی ایک راستہ رہ گیا ہے جہاں سے ہم ہیڈ کوارٹر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو مجھے کوئی اور راستہ سجائی نہیں دے رہا ہے. عمران نے کہا. کون سا راستہ؟ ڈریگن کلب والا؟ چوہان نے کہا. ہاں. عمران نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، آپ کی کال کے بعد اس نے وہ راستہ سیل کر دیا ہوگا. ہاور نے کہا. اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. خفیہ راستہ تلاش کرنے کے لیے اب ہمیں ڈریگن کلب کو بھی اڑانا پڑا تو ہم اڑا دیں گے. عمران نے سخت لہجے میں کہا. تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے. مارشل ریلے کا چہرہ غصے سے بگڑا ہوا تھا. وہ انتہائی بے چینی اور غصے کے عالم میں اپنے آفس میں دونوں ہاتھ پشت پر باندھے ٹہل رہا تھا. اسی لمحے دروازے پر دستک کی آواز سن کر وہ پلٹا. یس کم ان. مارشل ریلے نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. تو دروازہ کھلا اور ایک لمبا ترنگا اور کسرتی جسم کا مالک نوجوان اندر داخل ہوا. اس نے مارشل ریلے کو فوجی انداز میں سلیوٹ کیا. آؤ ہاربر، میں تمہارا ہی منتظر تھا. نوجوان کو دیکھ کر مارشل ریلے نے قدرے سکون بھرے لہجے میں کہا، اور تیز تیز چلتا ہوا اپنی میز کی طرف بڑھا اور پھر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا. بیٹھو، مارشل ریلے نے کہا. تو ہاربر شکریہ کہہ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا. کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ مارشل ریلے نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا. ایک بری خبر ہے چیف. ہاربر نے کہا. تو مارشل ریلے چونک پڑا. کیا مطلب؟ کیا بری خبر ہے؟ جلدی بتاؤ. مارشل ریلے نے بے چینی سے کہا. ہم نے اس عمارت پر ریڈ کیا تھا جہاں عمران اور اس کے ساتھی چھپے ہوئے تھے. جب ہم وہاں پہنچے تو وہ وہاں سے نکل چکے تھے. اس عمارت کے ایک کمرے میں ہمیں گاش کی لاش ملی ہے. تشدد زدہ لاش. ہاربر نے کہا. تو مارشل ریلے نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے. مجھے پہلے ہی شک تھا کہ عمران نے گاش کو ہلاک کر دیا ہوگا. اس نے گاش سے ہی یقیناً میری سیکرٹ رہائش گاہوں کا پتہ چلایا ہوگا. ابھی کچھ دیر پہلے عمران نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی. مارشل ریلے نے کہا. تو اس پر ہاربر چونک پڑا. او، اب کیا کہا ہے اس نے؟ اور وہ کہاں ہے؟ ہاربر نے چونکتے ہوئے کہا. وہ میری سیکرٹ رہائش گاہوں میں پہنچ گیا ہے. اس نے فرسٹ اور سیکنڈ رہائش گاہوں میں موجود تمام افراد کو ہلاک کر دیا ہے. اس نے میرے ہاں ساتھ بھی کاپر کا ٹرانسمیٹر حاصل کیا تھا جس پر وہ مجھ سے ایمرجنسی کی صورت میں بات کر سکتا تھا. عمران نے مجھ سے کاپر کے لہجے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن جب میں نے اس سے کہا کہ اس نے فرسٹ پوائنٹ کے خفیہ راستے سے آنے والے 4 ایشیائیوں کو مار گرایا ہے تو مجھے اس پر شک ہوا. 4 ایشیائی عمران اور اس کے ساتھی ہی ہو سکتے ہیں جنہیں کاش جیسا انسان بھی قابو نہیں کر سکتا تھا، تو بلا کاپر جیسا عام انسان انہیں کیسے مار گرا سکتا تھا؟ اس لیے میں نے جب اس کا پورا نام پوچھا تو وہ مجھے اپنا پورا نام نہ بتا سکا، جس پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ عمران ہے. اس کے بعد عمران نے مجھ سے اصل آواز میں بھی بات کی تھی. مارشل ریلے نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا. تو کیا وہ ابھی تک کسی رہائش گاہ میں ہے جہاں سے اس نے آپ کو کال کیا تھا؟ ہاربر نے کہا. تمہارا کیا خیال ہے مجھ سے بات کرنے کے بعد وہ وہاں رکا رہ سکتا ہے؟ نان سینس، وہ انتہائی ذہین انسان ہے. اس نے وہاں سے نکلنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی ہوگی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں نے فوری طور پر وہاں فورس بھیج دینی ہے. مارشل ریلے نے منہ بناتے ہوئے کہا. سوری چیف، میں نے اپنی اور مارٹی کی ایکشن فورس پورے کینسلارا میں پھیلا دی ہے. وہ جلد ہی مل جائیں گے. ہاربر نے کہا. نہیں، وہ اس طرح قابو نہیں آئیں گے. وہ لمحہ بلمحہ میک اپ بدلنے کے ماہر ہیں. وہ کب اور کہاں میک اپ بدل لیں؟ تم کینسلارا میں ہر انسان کو چیک نہیں کر سکتے. مارشل ریلے نے سر جھٹکتے ہوئے کہا. میں نے اپنے تمام ساتھیوں کو وائٹ گلاسز والے چشمے لگائے رکھنے کا حکم دیا ہے چیف. اگر وہ میک اپ میں ہوئے تو وائٹ گلاسز سے ان کے میک اپ کے پیچھے چھپے ہوئے چہرے دکھائی دے سکتے ہیں. ہاربر نے کہا. وائٹ گلاسز سے صرف ماسک میک اپ چیک کیا جا سکتا ہے. نان سینس، اگر انہوں نے کوئی اور میک اپ کیا ہوگا تو تمہارے آدمی وائٹ گلاسز سے بھی ان کے اصل چہرے نہیں دیکھ سکیں گے. مارشل ریلے نے کہا. او، تو پھر انہیں کہاں اور کیسے تلاش کیا جائے؟ ہاربر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا. ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے جہاں سے وہ ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو سکتے ہیں. مارشل ریلے نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. وہ کون سا آپشن ہے چیف؟ ہاربر نے کہا. ڈریگن کلب. عمران جانتا ہے کہ ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کا ایک راستہ ڈریگن کلب میں بھی ہے. وہ اس آپشن کو استعمال کر سکتا ہے اور ڈریگن کلب پر حملہ کر کے وہاں سے ہیڈ کوارٹر آنے کی کوشش کر سکتا ہے. مارشل ریلے نے کہا.
تو اس راستے کو سیل کر دیا جائے اور کلب کی طرف آنے والے تمام راستوں کی پکٹنگ کر دی جائے تو عمران اور اس کے ساتھیوں کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ ہارپر نے کہا، ہاں میں نے بھی پہلے یہی سوچا تھا، لیکن اب میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ مارشل ریلے نے کہا، ارادہ بدل دیا ہے؟ کیا مطلب چیف؟ میں سمجھا نہیں۔ ہارپر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈریگن کلب آئے اور خفیہ راستہ تلاش کر کے مارشل ہیڈ کوارٹر آنے کی کوشش کرے۔ میں اس خفیہ راستے میں ان کے لیے ہر طرف موت کے جال پھیلا دوں گا۔ انہیں قدم قدم پر موت کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ یقینی موت کا شکار بن جائیں گے، مارشل ریلے نے کہا۔ لیکن چیف، اگر وہ اس طرف نہ آئے اور انہوں نے مارشل ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کے لیے کسی اور راستے کا انتخاب کر لیا تو کیا ہوگا؟ ہارپر نے کہا، مارشل ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کے 4 راستے ہیں، میں نے تمام راستے سیل کرا دیے ہیں۔ وہ کسی بھی راستے کا انتخاب کریں، انہیں سوائے موت کے اور کچھ نہیں ملے گا، مارشل ریلے نے کہا۔ او پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ ہارپر نے کہا، تم ہیڈ کوارٹر کا اندرونی انتظامی نظام سنبھالو اور ہیڈ کوارٹر میں موجود ہر ایک پر نظر رکھو جب تک عمران اور اس کے ساتھی ہلاک نہیں ہو جاتے۔ اس وقت تک تم ہیڈ کوارٹر کے اندر رہو گے۔ اگر عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی طرح حفاظتی انتظامات سے بچ کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تو انہیں ہلاک کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہوگی اور تمہیں کیا کرنا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مارشل ریلے نے تلخ لہجے میں کہا۔ یس چیف، آپ فکر نہ کریں، اول تو عمران اور اس کے ساتھی اس قدر ٹائٹ حفاظتی انتظامات کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا اور وہ ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو گئے تو میں ان پر بھوکے درندوں کی طرح جپٹ پڑوں گا اور ان کی بوٹیاں اڑا دوں گا۔ وہ مجھ سے کسی بھی صورت زندہ نہیں بچ سکیں گے۔ ہارپر نے کہا، تو جاؤ اور جو انتظامات کرنے ہیں ابھی جا کر لو، ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب یہاں آ دمکے، مارشل ریلے نے کہا۔ تو ہارپر سر ہلاتا ہوا اٹھا اور مارشل ریلے کو سلیوٹ مار کر تیز سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ہارپر کے باہر جانے کے بعد مارشل ریلے ایک بار پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کے چہرے پر بدستور تشویش کے تاثرات نمایاں تھے۔ گاش، کیرن اور کوپر کی موت کی خبر نے اس کے اعصاب کو شدید دھچکا پہنچایا تھا اور ان خبروں سے اسے احساس ہونے لگ گیا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی واقعی انتہائی خطرناک ایجنٹ ہیں۔ وہ تیزی سے کام کر رہے تھے اور ہر ممکن طریقے سے مارشل ہیڈ کوارٹر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ جس طرح سے پیش قدمی کر رہے تھے وہ اس کے لیے اور مارشل ایجنسی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ ابھی وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا کہ میز پر رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر سے تیز سیٹی کی آواز نکلی تو مارشل ریلے چونک کر اپنے خیالوں سے نکل آیا۔ وہ تیزی سے میز کی طرف بڑھا اور ٹرانسمیٹر اٹھا لیا۔ ہیلو ہیلو مارٹی کالنگ، انچارج آف فرسٹ ایکشن گروپ، اوور۔ دوسری طرف سے مارٹی کی آواز سنائی دی۔ اس کے لہجے میں بے پناہ جوش تھا۔ چیف اٹینڈنگ یو، اوور۔ مارشل ریلے نے اس پر اپنا نام لینے کی بجائے چیف کے تحت بات کرتے ہوئے کہا، چیف میں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کر لیا ہے، اوور۔ مارٹی نے جوش بھرے لہجے میں کہا، او کہاں ہے وہ اور تم نے انہیں کیسے ٹریس کیا، اوور۔ مارشل ریلے نے چونک کر کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔